बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने खौफनाक वार किया है और सैकड़ों ऐसे मुसाफिर थे जिनके ऊपर मुश्तमिल एक ट्रेन को हाईजैक किया गया उनकी तरफ से। लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक कामयाब तरीके से ऑपरेशन वहाँ पर जारी है और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक 80 ऐसे यरगमाली मुसाफिर हैं जिन्हें रिहा करा लिया गया और ये ऑपरेशन अभी जारी है और इससे मुतालिक जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी आप तक हम शेयर करते रहेंगे। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक तरफ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर दूसरी तरफ हमारी जो सियासी जमातें जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को, सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना है, वो अपने खुद साख्ता मसाइल के अंदर हमें मसरूफ नज़र आती हैं, क्योंकि इनसे ना तो सियासत हमें संभलती हुई नज़र आ रही है और ना ही इकॉनमी कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा लगता है कि दुनिया के जो बदलते हुए हालात हैं उनके साथ मुकाबला करने की जो सकत है वो पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कितना जल्दी होना चाहिए, क्यों देर हो रही है, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर आज बड़ी मुफस्सल तरीके से बात करने जा रहे हैं। और बलूचिस्तान से चूंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ कोयटा से हमारे 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खलील अहमद भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया खलील, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं चाहूंगी आमिर साहब के बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की जो बुज़दिलाना कार्रवाई है उससे से हम अपना आगाज़ करें और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान सकें। जी, ये पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में जो एक प्रॉक्सी वॉर तवातर के साथ ये हमले जारी रहते हैं, ये आज बहुत खौफनाक, ये डाडर के मुकाम पर सुरंग में ट्रेन को निशाना बनाया गया है और फायरिंग से ट्रेन का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। रेलवे लाइन को धमाका खेज मवाद से तबाह करके ट्रेन को रोका गया और यरगमाल बुराए बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और जाफर एक्सप्रेस की 9 बोगियों पर मुश्तमिल ये 400-500 के दरमियान है। ये इस वक्त ऑन गोइंग ऑपरेशन है और ये हमारा प्रोफेशनल तकाजा भी है, कानूनी तकाजा भी है कि हम कोई ऐसी तफसीलात शेयर नहीं कर सकते जिससे वो इफेक्ट हो, ऑपरेशन इफेक्ट हो। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जो लेटेस्ट सिचुएशन है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खलील अहमद साहब उनसे अगर मालूम कर सकें कि इस वक्त लेटेस्ट वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी खलील साहब बताइएगा, अभी क्या मामला वहाँ, कहाँ, किस नाइज पे पहुँचे हैं? जी बिल्कुल आमिर साहब, आज फिर एक बार एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस जो कि यहाँ से 9 बजे रवाना हुई थी, तकरीबन 434 मुसाफरों को लेके बोलान के इलाके में एक पनीर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो है इस पर हमला किया गया। पहले ट्रैक को उड़ाया गया, जिसके बाद ट्रेन चलती हुई एक सुरंग में चलेगी और फिर वहाँ मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिन्होंने उस पर दोनों तरफ से फायरिंग किया और फिर पूरे ट्रेन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। जिसके बाद फौरी तौर पे जो सिब्बी है, मच है और कोयटा से सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है वो रवाना हुई। यहाँ से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी बड़ी तादाद में जो कमांडोज थे वो वहाँ गए, जिन्होंने इसमें वो इस इलाके में एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है, क्योंकि कई बार हमने भी ट्रेन से सफ़र किया तो सड़क के रास्ते इस जगह तक पहुँचना नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है जहाँ से ये रेलवे ट्रैक गुजरता है और इस तमाम क्योंकि मुसाफरों की एक बड़ी तादाद जो ट्रेन में मौजूद थी, इसलिए तमाम जो एहतियाती तदाबीर थी उनको मलूज़ खातिर रखते हुए ये ऑपरेशन किया गया और अभी तक बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन जारी है जिसमें बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हिस्सा ले रहे हैं। और बताया हमें जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए उन्होंने बताया कि 80 के करीब जो मुसाफिर हैं, जिसमें 41 मर्द हैं, 26 ख़वातीन हैं और 13 बच्चे हैं, उनको छुड़वा लिया गया और उनको एक माल गाड़ी के में जो है मच पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ अब से 10 मिनट बाद वो ट्रेन, इन जो मुसाफिर उस ट्रेन के थे, मुतासरा ट्रेन के, वो मच पहुंचेंगे और वहां से उनको फिर कोयटा एक मच से रिलीफ ट्रेन लेके कोयटा पहुंचेगी, जो कि रात में किसी वक्त भी पहुंच सकती है। उसके लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन का दायरा बहुत वसी कर दिया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज, लेविस, एहलकार और एलियट फोर्स के जो है जवान हिस्सा ले रहे हैं। और हमारी जो बात थी उन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना था कि जब तक हम आखिर मुसाफिर को बाजियाब नहीं करा लेते हम ये ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि तमाम जो मुसाफिर हैं उनको बाहिफाजत बाजियाब करा लिया जाए। इस हवाले से हमने देखा कि सूबाई हुकूमत भी काफ़ी मुतहर्रिक है। कोयटा, मच और ढाडर में जो हैं जितने भी हॉस्पिटल में हैं उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत जो दीगर अमला है उनको तलब कर लिया गया है और वो हाई अलर्ट हैं। और कोयटा से भी एम्बुलेंसेस की एक बड़ी तादाद
جو ہے وہ سبی پہنچ چکی ہے، جبکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ 80 جو مسافر جو بازیاب ہوئے ہیں ان کو ٹرین کے ذریعے لایا جاتا ہے یا کوئٹہ سے جو ایمبولینسز گئی ہیں ان کے ذریعے لایا جاتا ہے. اس کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا، لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس حملے کی اطلاع جو ہے اس واقعے کی، کیونکہ ایک تھریڈ الرٹ جاری ہوا تھا کہ کوئٹہ میں بہت بڑا خطرہ ہے اور کسی وقت بھی بہت بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اور ایک ہفتے سے زیر گردش تھا. اس حوالے سے یونیورسٹیاں بھی بند کر دی گئی تھیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ روڈز جو کوئٹہ کی قومی شاہراہیں ہیں جو کہ پنجاب یا سندھ جاتی ہیں، اسی طرح ریلوے پہ جو ٹرینز جاتی ہیں ان پہ حملے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے جو اپنے پیاروں کے بارے میں یہاں ان سے پوچھ رہی ہیں، لیکن ریلوے حکام نے اپنے لفظ یہ ہوئے ہیں کچھ بھی بتانے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو متاثرہ ٹرین جہاں پھنسی ہوئی تھی ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہائر اپس ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تاہم لوگ یہاں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. تاہم اب جب بتایا گیا ہے کہ ریلوے حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 80 کے قریب مسافر جو ہیں وہ بازیاب ہوئے ہیں، اور ان کو ایک مال ٹرین میں مچھ پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں سے پھر انہیں کوئٹہ لایا جائے گا. تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو انفارمیشن ڈیسک قائم کیا گیا ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں، جبکہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کو بھی ہائی اپ فول پروف بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ پولیس اور جو انتظامیہ کے افسران ہیں وہ ریلوے کوئٹہ اسٹیشن پہنچ چکے ہیں. ابھی یہ بڑا کامیابی کے ساتھ آپریشن جاری ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں جتنا جلد ممکن ہو سکے یہ آپریشن جو ہے مکمل ہو سکے، اور ہر ایک مسافر جو ہر ایک یرغمالی ہے وہ فوری طور پہ بازیاب کرایا جا سکے اور بخیر و عافیت وہ واپس آئے. بہت شکریہ خلیل احمد، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اب دیگر معاملات کی طرف بڑھتے ہیں. عامر صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی یہ میں نے جس طرح پہلے کہا یہ آن گوئنگ آپریشن ہے، اور اس لیے ہم بڑے محتاط ہیں کہ وہی تفصیلات شیئر کی جا سکیں جو کہ کرنی چاہیے تاکہ آپریشن افیکٹ نہ ہو. پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جس طرح ہمارے خلیل احمد صاحب کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے کہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے. یہ تاریخی طور پہ یہ بولان پاس جو ہے یہ ایک باٹل نیک راو ہے. یہ دادر کے پاس یہ وہی تقریباً جگہ ہیں جہاں فرسٹ افغان وار کے اندر جو برٹش ٹروپ جب گا رہے تھے تو ان کے اوپر بھی اس زمانے میں حملہ کیا گیا تھا. اور یہ جو ٹرین کا جو پٹری ڈالی گئی تھی اور جو سرنگیں ڈالی گئی تھی یہ اپنے زمانے کے انجینئرنگ مارولز تھے. تو یہ ایک بڑا ہی پلانڈ قسم کا ایک آپریشن تھا. ہمیں بڑا یقین ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے اس کو کامیابی تک پہنچائیں گے. ہم دعا گو ہیں ان بچوں کے لیے، ان پیسنجرز کے لیے جو وہاں پہ موجود ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، تمام مسافر کہ ان کی جان و مال کو جو ہے خطرہ نہ ہو، اور جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم رسید ہوں. دانیال صاحب یہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو سیکورٹی کے یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہے. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور مگر یہ تواتر کے ساتھ ہی تقریباً روز ہی یہ واقعات اب ہوتے ہیں. خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان کے اندر جو ہے یہ ایک تقریباً روزمرہ کا ایک معمول بن گیا ہے. اور یہ بھی حالیہ جو گلوبل انڈیکس آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے اندر دنیا میں ٹیررسٹ اس میں دوسرے نمبر پہ ہیں. اور جو یہاں کی جتنی اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، ایک زمانے میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا یا دہشت گرد اس طرح معاملے چل رہے تھے تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ تمام پولیٹیشین بیٹھ گئے تھے، تمام طبقے پاکستان کے بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. مگر ایک پوری قوم کے اندر ایک شعور جاگا تھا کہ اس مسئلے کا حل بیٹھ کے نکالنا چاہیے. مگر آج بدقسمتی سے نظر ڈالیں تو کسی جگہ بھی نہ پارلیمان میں، نہ حکومت میں، نہ کسی اور جگہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بہت مہربانی. ایک تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ سب حفاظت سے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں، اور اس طرح کے جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کو کڑا جواب دیا جائے. لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دنیا میں اور تاریخ میں جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہیں یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل پرابلم ہوتی ہے. تو اس کو جب آپ ایڈمنسٹریٹو
مین سے حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کبھی حل نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہیں وہ آپ کو وقت ضرور خرید کے دے سکتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل اسٹریٹجی جو بھی ہے وہ بروئے کار آ سکے, اس کو چلنے کا وقت مل جائے, اس میں کوئی اگر ٹویکنگ آپ نے کرنی ہے, کوئی تبدیلیاں لانی ہے تو وہ آپ کو وقت مل سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو منور. لیکن بذات خود ایڈمنسٹریٹو منور اس کا حل کبھی نہیں ہوتی, کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا. تو مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریٹیولی تو بہت گوشہ ہیں اور یہ تمام تر جو ان کے آلات ہیں اور جو ان کے طریقہ کار ہیں وہ دنیا میں لیٹسٹ ہے, اور پاکستان نے ایک ایسا ملک ہے جس نے بڑی کامیابی سے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کیے ہیں. لیکن پھر سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پولیٹیکل کمپوننٹ ہے اس کویشن کا وہ لیکنگ ہے, اور ہماری جو پولیٹیکل سائیڈ ہے جس میں ہماری حکومت وقت ہے اور اس میں پیپلز پارٹی چونکہ بلوچستان میں آج کل کافی ایکٹیو ہے حکومت کے حوالے سے, پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے جو لا اینڈ آرڈر کی ایک قسم کی ذمہ دار ہے, تو وہاں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل رسپانس جو ہے وہ ایکچولی سامنے آ نہیں رہا. اور اس ویکیوم میں یہ سمجھنا کہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا, یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتی ہے. جی دانیال, جو سیکورٹی کے مسائل ہیں ان کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے آپ کی اقتصادیات کے ساتھ, اور ہم جو ہے بڑی ڈائر اسٹیٹس میں بڑے عرصے سے ہیں کہ مشکلات ہیں, اور ہم آئی ایم ایف کی طرف یہ ایک ہر سال کا ایک ہمارا طریقہ کار کئی سالوں سے بڑا نگاہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ ان کی ٹرانش مل جائے. اب دوسری ٹرانش کی اس وقت فائنل سٹیجز کے اوپر نیگوشیشن چل رہی ہیں. ہم اسی بات پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرضے جو ہیں وہ ری رول کروا لیے اور اس طرح کا. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ انہوں نے راضی کر لیا ہے, مگر جو بتائی جا رہی ہیں لیٹسٹ کے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ 606 ارب روپے کی جو شارٹ فال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا 300 کے قریب ارب روپیہ, یہ بتائیں کہ آپ کیسے لگائیں گے, نکال کے دیں گے تو وہ کس فارم میں نکالی جائے گی. یہ ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایگریکلچر اور جو ہے ریٹیل کے اوپر یہ کیا جائے گا. اب وہ یہ بڑی کمزور گورنمنٹ رہی ہے, ان سے اصلاحات یا چھوٹے سے چھوٹا ایکشن, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ اصلاحات ایڈمنسٹریٹو اصلاحات ہوں, اکنامک اصلاحات ہوں, وہ نہیں ہو پاتی ہیں. تو اس طرح کا زراعت کا پہلے ہی برا حال ہے, ریٹیلرز پیسے دیتے نہیں ہیں. تو آپ اکانومی کو بڑا سمجھتے ہیں, ابھی بتائیے گا کہ کیا صورتحال کیا ہے اس وقت. سب سے پہلے عامر صاحب مجھے ذرا 2 منٹ دینا, بڑا پیچیدہ آپ نے سوال پوچھ لیے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اس مرتبہ اپنا جو 23 پروگرام رہے ہیں پاکستان میں اس کا انالیسس کیا ہے, اور اس انالیسس کے تحت انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 97% ان کے جو پروگرامات ہیں 23 کے 23 یعنی دہائیوں کے اوپر جو چل رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں. اور آج بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہم دیوالیے کے کنارے پہ کھڑے ہیں. دوسرا جو ورلڈ بینک نے بڑے دھوم دھام سے کہا ہے کہ جی ہم $20 بلین کا پروگرام لا رہے ہیں 10 سالہ اور اس طرح سے کر رہے ہیں. تو ایک تو انہوں نے اس پروگرام میں بتایا کہ یہ پہلے 5 سال کر کے دیکھیں گے کہ اس کے بعد پیسے ملتے یا نہیں ملتے, اور وہ بھی ان کے پاس 20 بلین نہیں ہے, وہ ادھر ادھر سے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں جو کہ یو ایس ایڈ بند ہونے سے اور مختلف اور جو بائی لیٹرل ایجنسیز بند ہونے سے جہاں سے ان کو توقعات ہیں, ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. وہ دنیا بدل رہی ہے کیونکہ یہ 20 جنوری سے پہلے کا یہ سارا اناؤنسمنٹ ہے. تو جسٹ ٹو گیو یو اے بینچ مارک تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی, اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پورٹ فولیو ہے ورلڈ بینک کا وہ $17 ارب کا ہے اس وقت. تو $3 ارب اور بھی آ جائے گا تو کون سا آسمان سے تارے ٹوٹ جانے ہیں, کیونکہ ورلڈ بینک تو ہمارا بہت پرانا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے, اور رزلٹ آپ کے سامنے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, باقی چیزوں میں. ہمارے خطے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک کوارڈ کا ایک تھا کہ جس کے اندر انڈیا, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ کا ایک اتحاد بنا تھا, اور وہ چائنا کی کنٹینمنٹ والی. اب وہ ساری دنیا ہی بدل گئی ہے, ایک اور اتحاد بنائے گا. جس طرح میں نے کہا کہ نیٹو تقریباً تبدیل ہو گیا, اس کی نہیں پتہ حیت کیا ہوگی, نیفٹا ختم ہو چکا ہے, یو ایس اے رک چکی بھی ہے, تو ایک اور ادارہ بنایا گیا تھا آکس. اس میں اب یہ بھی ایک امریکہ کے صدر ہیں, اور ان سے آکس کے متعلق پوچھا گیا
کہ جس کے متعلق یہ بڑا بتایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا آسٹریلیا، یو کے اور امریکہ کا اتحاد ہوگا اور آسٹریلیا کو نیوکلیئر سب مرینز اس کے تحت ملنی تھی. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اوکس یہ ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے. تو اس کے بعد پھر کوارڈ کا بھی چودھری دانیال صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کا بھی جو ہے یہ جو جتنا یو ٹرن انہوں نے یورپ کو جس طرح فارغ کر دیا ہے، تو اس کے بعد کون سا ملک جو ہے ٹرسٹ کرے گا امریکہ کے اوپر؟ تو کوارڈ کا بھی کیا مستقبل رہ جاتا ہے؟ کوارڈ کا جی کوئی مستقبل مجھے تو اتنا خاص نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اتنی کوشش کی کہ اس کو چلانے کی، اور کووڈ کا بہانہ لے کے در حقیقت اس کو قائم کیا گیا. اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے بارے میں مشہور تھا کہ ہم ویور بہت لیتے ہیں، لیکن امریکہ نے اتنے ویور دیے انڈیا کو. مثلا جب یہ افغانستان کے اوپر انہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائیں تو انہوں نے انڈیا کو ویور دے دیا کہ آپ بندر عباس سے اپنا سامان لے کے جا سکتے ہیں. پھر جب کیٹسا انہوں نے کیا کہ کوئی بھی ملک جو ہمارے مخالف ملک سے اسلحہ خریدے گا ہم اس کو جنگ کے ذریعے ختم کر دیں گے، تو انڈیا نے میزائلز خرید لیے روس سے، تو ان کو کیٹسا میں بھی انہوں نے ویور دے دیا. اس طرح کر کے ان کو مطلب انڈیا کو ویور پہ ویور دے کے تو کوشش کی کہ کسی طرح یہ اس میں چل پڑے کوارڈ میں. لیکن انڈیا نے بڑا کولڈ پلے کیا ہے ان کے ساتھ، نہیں الٹا جو ہے جا کے ان کے ملک میں وہ لوگوں کو اسیسینیٹ کرنے شروع کر دیا، اور کینیڈا میں لوگوں کو اسیسینیٹ شروع کر دیا. تو اس میں میرے خیال میں آخری جو انہوں نے ویور دیا تھا وہ تب تھا جب یوکرین کی جنگ پوری گرمائش میں تھی، اور یہ روس سے جو ہے اپنا انرجی تعلقات جو ہے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور مختلف دنیا کے ملکوں کے اوپر یہ سینکشنز لگا رہے تھے، اور یہ وہاں سے روسی تیل سستا لے کے اس کو پروسیس کر کے دنیا میں بیچ کے منافع کما رہے تھے. یہ اس طرح کے جو برے حالات ہوتے ہیں یہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے اگر آپ اپنے کارڈز کھیلیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اپنی پالیسی کے اوپر کچھ بحث کی جائے، کوئی جو کہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم اس کے اوپر لاتے ہیں. میں دانیال صاحب ٹائم کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، میں ایک اور جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ناصر زرداری صاحب نے کل اپنی جو پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر جو پریزیڈنشل ایڈریس تھا اس میں انہوں نے جو SIFC کا لارجلی پروجیکٹ ہے کہ 6 کنالز نکلنی ہیں، اس کے خلاف جو ہے اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور یہ بالکل بھی کسی طور پہ قبول نہیں ہوگا، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو ترک کر دے. پہلے اس سے لیلا پوتی پیپلز پارٹی کر رہی تھی، مگر اب ظاہر ہے زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے ایڈریس میں ہی کہا. چودھری صاحب یہ ایک دم سے پیپلز پارٹی نے جو اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیوں؟ اس میں جی بہت یہ ایج ہولڈ پرابلم ہے پانی کی ڈسٹریبیوشن کی، اور جو لوور ریپرائن ایریاز ہیں جیسے کہ سندھ ہے اور پاکستان خود ہے انڈیا کے مقابلے میں، یہ ہمیشہ سے ایک فرکشن کا باعث رہی ہے. اور اس میں مختلف الزامات لگتے رہے ہیں کہ ٹیلیمیٹری سسٹم جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور جو براجز ہیں مختلف ان کے اوپر کہاں پر آ کر تو یہ پنجاب میں بجائے میجر کرنے کے یہ سندھ میں جا کے میجر ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے یہ چیزیں چلتی نہیں. اس کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے ویشیٹ ہو گئی ہے اور ایک لیک آف ٹرسٹ پریویل کرتا ہے. تو جو بھی کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صحیح ہو یا نہیں ہے وہ معنی خیز رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری تاریخ وابستہ ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایک کویسچن ہے، اور کلائمیٹ چینج کے آنے سے یہ مزید دن بدن بڑھتا چلے جانا ہے، کیونکہ پانی کی قلت پاکستان ایک انتہائی واٹر سٹریس کنٹری بننے جا رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ایٹ پراپر فورمز موجود ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ وغیرہ ہیں، اور وہاں پر اس کو تھریش آؤٹ کر کے ان کو منوا کے چیزوں کو اور اس کا جو سیٹلمنٹ کر کے آگے چلیں، نہ کہ پاکستان میں ابھی ایک نیا جو ہے زخم کھول دیں اور نیا فرنٹ کھل جائے اور ہم اس چیزوں کو سنبھالتے پھریں. بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو بھی ہے، CCI کے اندر بھی یہ ڈسکس ہونا چاہیے. یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہے، ڈیزرٹس میں کنال لے جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ کافی حوالے سے اس کے کافی پہلو ہیں. مگر آصف زرداری صاحب کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں، اور ان کے ووٹوں کے اوپر یہ حکومت کھڑی کی ہوئی بھی ہے، تو ان کا یہ کہنا جو ہے اس وجہ سے ایک سیاسی تلاطم تو ہے.
اور میرے سامنے یہ ایک خبر پڑی ہوئی ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے جولائی 8 کو اگر یہ دکھائی بھی جا سکے 2024 کو یہ ایک پریس ریلیز ایشو کی گئی تھی آصف زرداری صاحب کی طرف سے. یہ قسمت خان صاحب ہمارے ریسرچر ہیں، یہ وہ نکال کے لائے ہیں، جس کے اندر صدر زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے، یہ سگنیٹری رہے SIFC کے بننے میں بھی اور ان معاملات میں بھی. یہ ایک بحث ضرور ہے کہ یہ کتنا فیزیبل ہے نہیں ہے، ٹیکنیکل معاملات، لیگل معاملات، اس کے ایک علیحدہ بحث ہے. مگر آصف زرداری صاحب کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کو انہوں نے چیئر کیا اس کی میٹنگ کو، اور انہوں نے یہ جو ہے سب سے تمام اداروں سے یہ کہا پریزیڈنٹ ڈائریکٹڈ ٹو کک سٹارٹ ورک on strategic canals for Green Pakistan initiative and ensure their early completion. یہ زرداری صاحب کی پریس ریلیز یہ جولائی میں آ چکی ہے. اب یہ ایک دم چینج آف موڈ جو دانیال صاحب دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جی اس میں میرے خیال میں یہ ڈبل تھنک کیا ہوگا، کیونکہ سندھ کے اندر سے بڑا ریاکشن آ رہا ہوگا. میں نے دوبارہ آپ کو یہی عرض کیا کہ اس کے اوپر بہت مسٹرسٹ ہے، اور یہ بڑا پرانا اور پیچیدہ معاملہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن اس وقت شاید ان کو سمجھا دیا ہوگا، بعد میں کوئی ٹیکنیکل ٹیم نے یا مزید تحقیقات کی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا ریاکشن آ رہا ہے، اور پولیٹیکل جو بلو بیک ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی شاید یہ سامنے آیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ ہے بہت ہاٹ پوٹیٹو ہے پولیٹیکلی. جی میں چودھری صاحب ایک اور آج جو ایشو ایک سپر ٹیکس جو ہے نا، وہ ایک خبر ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے، اور مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہے تھے. تو ان کے یہ کامنٹس تھے کہ جناب یہ سپر لیوی جو ٹیکس ہے یہ حکومت نے 2015 میں نافذ کیا اور یہ 2022 تک رہا، اور یہ نفاذ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دی تھی. مگر یہ سوال انہوں نے جو ریز کیے کہ کیا یہ منی بل کے ذریعے سروسز ٹیکس پر نفاذ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا جو آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی لوکل اور یہ صوبائی مسئلہ ہے کہ یہ سپر ٹیکس کی اب دوبارہ باتیں جو کی جا رہی ہیں اس کو لیگلی بھی اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی، یہ آپ بھی اس کو غور کرتے رہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا یہ ہے جی کہ جو پہلے ہی پاکستان کا بہت ہائی ٹیکس ریٹ ہے، جو لوگ ایک خاص ویلتھ کے تھریش ہولڈ سے یا انکم کے تھریش ہولڈ سے اوپر جاتے ہیں، ان کے اوپر مزید یعنی 45% پہلے یہ ہائی سلیب، اس کے اوپر مزید 10% انہوں نے ٹھوک دیا ہے کہ یہ جو ہے مزید ہمیں پیسے دیے جائیں. جبکہ حکومت جو ہے اپنی جانب جو انہوں نے بیلٹ ٹائٹنگ کرنی تھی، جو اخراجات میں کمی کرنی تھی، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. یہ جو آنیاں جانیاں یہ بتاتے ہیں ہمیں فائنانس منسٹری سے کہ 400 ڈپارٹمنٹ ریویو ہو گئے اور اتنی جو نوکریاں جو فیلڈ ہی نہیں ہوئی تھی انفیلڈ تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں. انفیلڈ تھی تو ختم کر دی گئی، تو ان کے اوپر تو کوئی ایک دھیلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں یہ چیز بتائیں کہ جو آپ نے ساری رپورٹیں پرائم منسٹر صاحب نے جون اور جولائی میں کہی تھیں کہ یہ فورن مشنز ابراڈ کی رائٹ سائزنگ اور وہ پیسے بچنے تھے، جو گورنمنٹ آف پاکستان میں منسٹریز ضم ہو رہی، بھٹو بلاول صاحب بتاتے رہے ہمیں کہ جی میں نے 6 منسٹریاں ختم کر کے 600 ارب روپیہ لوگوں کی بجلی کی خاطر کے اوپر لگانا ہے اور غریبوں کو بانٹنا ہے اور یہ کرنا ہے. وہ کدھر گیا سارا پلان؟ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ الٹا جو ہے آپ منسٹریاں کو منسٹر بھرتی کرے جا رہے ہیں، محکمے آپ کے پاس ہے نہیں، کہتے ہیں آپ میرٹ پہ ہے. جب آپ نے میرٹ پہ کیا تو پھر آپ نے ان کے محکمے کیوں نہیں طے کیے؟ کیوں ہفتہ لگا آپ کو؟ یہ کیا میوزیکل چیئر چل رہی ہے؟ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور جو لوگ آپ نے یہ کون سا پولیٹیکل پریشر ہے آپ کے اوپر کی ہے؟ تو اس میں چونکہ جیسے لوگ آئے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے. مثلا آپ اسلام آباد میں ہی دیکھ لیں، جب ریکارڈ منگوایا گیا تو پوری جو ہائی کورٹ ہے اس کو مطلب جان کے لالے ڈال دیا گیا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. تو اسی طرح سے آج تک کوئی بھی جو کیس ہے وہ کسی بھی جو ٹریبیونل ہے الیکشن کا اس میں نہیں چل رہا، نہ کوئی اس کا فیصلہ ہوا ہے. جبکہ ان کا بتایا گیا تھا کہ 90 دن میں اور 120 دن میں یہ سارا معاملہ سیٹل ہونا، اور ماضی کا جو 20 سال لگ جاتے تھے، 3 الیکشن ہو جاتے تھے، پھر جا کے پہلے الیکشن کا فیصلہ آتا تھا، وہ نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں ان لمبو ہیں، ان دا مکس ہیں، اور اس طرح سے آگے چلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. تو یہ جو گورنمنٹ یہ سپر ٹیکس کا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر یہ ایک زیادتی ہے، اور جبکہ خاص طور پہ کہ اپنا نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں 606 ارب روپے کا خسارہ آ گیا. یہ جان بوجھ کے حکومت نے ان لوگوں کو تھما دیا جو ان کے چہتے ہلکے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں
کہ اگر یہ پوری ٹیکس ایفرٹ ہوئی ہوتی، جتنے رقم آنے تھے ایگریکلچر سے، یہ ریل اسٹیٹ سے، اور ساتھ میں یہ ٹریڈر سے، جو ہم تاجر دوست ایپ تاجر دوست ایپ تاجر دوست ایپ سن کے ہمارے کان پکا دیے انہوں نے، وہ کدھر گیا؟ آپ 6 مہینے سے کوئی ذکر سنا آپ نے؟ ایسے غائب کیا کہ پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا رات کے اندھیرے میں. اس میں جو 250 ارب سارے یہ ملا کے اکٹھے ہونے تھے، تو وہ پیسے اگر آگے ہوتے، تو اگر ہمیں اسٹیٹ بینک کے منافع سے بچت ہوئی ہے، اگر ہمیں یہ جو قسط کم ہوئی ہے گورنمنٹ کی ڈیٹ کی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئی ہے، تو وہ پھر برابری کی تقسیم ہونی چاہیے تھی. یعنی وہ سیلریڈ کلاس کو بھی ملنی تھی، آپ کو، مجھے، ہم جیسے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے تھی. الٹا کیا ہوا ہے کہ وہ سیونگز جو ہیں وہ سارے کے سارے تھما دیے ہیں 3 کلاسز کو، ایگریکلچر، بگ ریل اسٹیٹ اور بگ ٹریڈرز جو ہیں، تو ان کو فائدہ ہو گیا. بگ کہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ عام کسان تو مارا گیا ہے اور اپنا خرچہ 21% پچھلے بجٹ میں بھی بڑھا دیا. وہ خرچہ کم نہیں کرتے اور اسلام بتا رہے ہیں کہ اور وزارتیں اور اتھارٹیز روز بن جاتی ہیں. یہ جو اب گیپ فل کرنا ہے تو یہ کیا پی ایس ٹی پی سنا ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں گے؟ مجھے ایم این ایس کے پیسے ہیں وہاں سے کم نہیں کیا جا رہا. سیلریڈ کلاس پہلے ہی جس طرح وہ پسی ہوئی ہے تو یہ مزید ان کو اور یہ ٹھوکنے جا رہے ہیں. بالکل، یہ آپ آئی ایم ایف کے ڈاکیومنٹ میں میجرز لکھے ہوئے ہیں جو لینے آپ نے. اگر آپ 1% سے یہ خسارہ جو ہے تجاوز کر جائے تو اس میں کوئکلی ایک جو بہت زیادہ آج جو سب سے تشویشناک ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 299 پہ 300 روپے پہ تقریباً جا چکا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں، یہ اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے. میرے خیال میں وہ واپس نیچے آ گئے، لیکن یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے ڈاکیومنٹ میں اینڈ آف پیریڈ جو جون 30 ہے اس میں ڈالر کو 300 پلس دکھایا. چلیے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.